बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़ाना क़याम सुबह में हम कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात के ताल्लुक़ से बात करवाते हैं अपने मुल्क के एक जय्यद आलिम दीन से। उन्हें ज़हमत देते हैं, वो तशरीफ़ लाते हैं और कुरान करीम की आयात को खोलते हैं, बयान करते हैं, एक एक नुक्ते को वाज़े करते हैं, हमें समझाते हैं और शान नुज़ूल से लेकर लम्हे मौजूद तक जोड़ते हैं। यानी आज कुरान करीम की यह आयत हमसे क्या मुखातबत फरमा रही हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज हम बात करवाएंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से सूरह हुजुरात की आयात 1 और 2 के हवाले से। अल्लाहु अकबर। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे पेश कदमी ना करो। ख़वातीन व हज़रात, क्या फरमा रहा है अल्लाह इन आयात में? कुछ सवालात हम रखेंगे कि यहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को अलग अलग क्यों रखा जा रहा है? ज़ाहिर है अल्लाह के आगे नहीं निकलना, यानी जो अहकाम अल्लाह ताला ने दे दिए हैं, फरमा दिए हैं, समेना व अताना, अल्लाह ने कुरान करीम में फरमा दिया है, समात करो और इताअत करो। किसके ज़रिए फरमाया? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। इताअत अल्लाह की होगी, कैसे होगी? जैसे मोहम्मद बताएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम की इन आयात में अलग अलग क्यों रखा जा रहा है? ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह से डरो, वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। अब यहाँ पर नबी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से बुलंद ना करो। अल्लाहु अकबर। क्या माना है इसके? फिर वला तजहरू लहू बिलकौल, यहाँ दोबारा बात हो रही है, आगे ना बढ़ो, अपनी आवाज़ को बुलंद ना करो नबी के मुकाबले में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारी बातें इस ज़ैल में सामने आएंगी। हम क्या कर रहे हैं, हमारे रवैये क्या हैं, अल्लाह हमें कैसा देखना चाहता है। यहाँ दोनों आयात का आगाज़ या अय्युहल्लज़ीना आमनू से हो रहा है। अहले ईमान हम हैं, ईमान के दावेदार हैं, हमारे आमाल क्या हैं सीखेंगे मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब से। हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, महबूब और मकबूल नाम, मुमताज़ नाम, पाकिस्तान में पढ़ा, पाकिस्तान के बाहर पढ़ा, जदीद मसाइल पर भी आपकी गहरी निगाह, फारिग़ुत तहसील दारुल उलूम कराची। मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सूरह हुजुरात और आयात 1 और 2। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिहि वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں کس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کا دوست کہا گیا ہے؟ درست جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، 8 ذی الحج کا دن حجاج کرام کہاں گزارتے ہیں؟ منی میں یا عرفات میں یا مزدلفہ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234527009۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ارشاد فرمائیے، پوری آیات سورہ حجرات کی ایک ایک آیت اللہ اکبر جینا سکھاتی ہے۔ اب یہ پہلی اور دوسری آیات آج گفتگو میں آ رہی ہیں، تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کیا فرما رہے اللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ نے درست فرمایا، سورہ حجرات قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ہے جس میں مسلمانوں کا جو سوشل فیملی کنڈکٹ ہے نا، جی لوگوں کے ساتھ کس طرح رہا جاتا ہے، آپ کو وہ بیان کیا ہے کہ انسانوں کے ساتھ رہنے کے طرق کیا ہیں۔ اور یہ جو آیت ہے یہ ایک طرح سے تتمہ ہے سورہ فتح کی آخری آیات کی، پیچھے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ جی صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کی عظمت بیان ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے دستور اسلامی کی 2 بنیادوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، آپ کو 2 گورننس کی پیوٹل رولز جو ہے نا وہ ذکر کیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک، کہ آپ کسی بھی معاشرے کا دستور کس بنیاد پہ بنائیں گے، کوئی کون بڑا ہوگا معاشرے کے اندر؟ تو ایک دستور ہے توحید پہلا، اور دوسرا وہ شخصیت جو قیامت تک ان فیکم رسول اللہ، کہ قیامت تک ایک شخصیت تمہارے اندر ہوگی، سبحان اللہ، آئیڈیل تمہارے پاس ہوگا۔ سبحان اللہ، تمہیں آئیڈیل تراشنا نہیں پڑے گا کسی قوموں کی طرح، کوئی بت نہیں تراشنا پڑے گا، تمہارے پاس صاحب قرآن کی زندگی خود موجود ہوگی۔ ٹھیک، پھر اس حوالے سے جو پہلی آیت ہے وہ آپ نے ایک نقطہ اٹھایا تھا اس کے اندر کہ اللہ اور اس کے رسول کو 2 الگ الگ طریقے بیان کیا گیا ہے۔ ایک اگر ہم کہتے اطیع اللہ تو بھی اس کے اندر رسول شامل تھا، لیکن الگ خاص طور پہ اس لیے شامل بتایا گیا کہ اطیع اللہ اپنی مرضی سے نہیں ہوگا، اطیع اللہ ٹھیک ہے، نہیں یہاں پر لا تقدمو ہے، ہاں، تو آپ نہیں، جب آپ آگے نہ بڑھو اللہ سے، نہ بڑھو رسول سے، آگے اللہ سے بھی نہیں بڑھنا ہے، رسول سے بھی نہیں بڑھنا ہے، جی ہاں،
تو اگر ہم اللہ سے آگے، میں سوال رکھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ اگر ہم اللہ سے کے حکم کے آگے چلے جاتے ہیں تو خود بخود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی ہو رہی ہے۔ تو جب اللہ کو ہم مان رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسول کو مان رہے ہیں۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ کیا ہے؟ دیکھیں اس زمانے میں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے سامنے تو یہ سوال اٹھا اور جواب آیا، لیکن آج تو آپ کو اس کے عملی نمونے بے شمار نظر آ گئے ہیں۔ جی بالکل، آج تو آپ کی آنکھوں کے سامنے آ چکا ہے نا جی ہاں، کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ قرآن جو ہے وہ کافی ہے، ہمیں حدیث کی کیا ضرورت ہے، ہمیں حضور پاک یعنی امت میں ایسا یہ فتنہ آ چکا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کو صاحب قرآن کے بغیر سمجھنا چاہتے ہیں، جو ناممکن ہے۔ تو وہ آپ کیسے سمجھیں گے قرآن صاحب قرآن؟ آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صاحب قرآن کی عظمت، تعظیم، اور وہ تو اس پہ آپ کو علم نہ ہو اور آپ قرآن کو سمجھ جائیں کہ قرآن کریم پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ کے پاس صاحب قرآن ہے، ان کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ قرآن کے اجمال کی تفصیل کیا ہے؟ صاحب قرآن ہے۔ قرآن کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بتایا گیا ہے، اور اس کی پہلی آیت میں وہ عظمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی آپ کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اچھا، آگے صورتاً بھی آگے نہیں بڑھنا ہے، اور جب کوئی حکم آ جائے تو وہ حکم بھی جو ہے نا وہ اسی کے اوپر ناپا جائے گا، چاہے وہ اولی الامر بھی کیوں نہ ہو۔ اولی الامر کی بھی اطاعت جو ہوگی وہ اس دو کے تحت ہی ہوگی، اس لیے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اللہ کی نافرمانی اگر ہو رہی ہو تو اولی الامر کی اطاعت بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر دوسری آیت جو ہے وہ عقیدت اور محبت کے ناطے میں ہے کہ آپ عظمت آ گئی، عقیدت اور محبت آ گئی۔ یہ عظمت، عقیدت، محبت اطاعت پہ مجبور کرتی ہے نا، یہ تین چیزوں کو پیدا کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ کی اگر نبی سے عقیدت ہے تو وہ عقیدت کے کچھ پیمانے بیان کیے جا رہے ہیں کہ آپ کا رویہ، آپ کی گفتار اس کے ساتھ کیسی ہوگی۔ اور پھر اسی طریقے سے یہ جو آیات بیان ہوئی ہیں کہ اللہ کے حکم کے آگے اس کو حکم عدولی سے تعبیر کیا گیا، یعنی اس کے آگے کوئی حکم نہ ہو۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور بات یہ بھی بیان کی گئی کہ یہاں پر دونوں آیتوں کے اندر جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھے اور علماء اور مشائخ اپنے دور میں، ان پر بھی یہ اپلائی ہوگا کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں، یعنی ان کے آگے بھی آپ تمیز سے گفتگو کریں گے، بات تمیز سے کریں گے، بلند آواز میں نہیں کریں گے، اور اپنی آوازوں کو ان سے بلند نہیں کریں گے، بلکہ آپ ایک ادب کے دائرے میں رہ کر گفتگو کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے آگے نکل گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوکا کہ ابوبکر کے پیچھے چلو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا رتبہ بڑا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی۔ تو یہ جو یہاں تک بھی نبی سے آگے نہیں چلنا، راستے میں آگے نہیں چلنا ان کی، اور اصل بات ہے کہ اپنی زندگی کے معاملات کے اندر اپنی نفسانی خواہشات کو ترجیح نہیں دینی اللہ رسول کے احکامات کے اوپر، لا تقدم۔ اور دوسری آیت جو ہے وہ اس محبت، ایموشنل اٹیچمنٹ کی آیت ہے کہ اگر تمہیں عقیدت ہے، تمہیں محبت ہے، تو اس کا تقاضا ہے کہ اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرو۔ آپ ظاہر سی بات ہے وہ مکہ المکرمہ کا معاشرہ تھا، وہاں کا ایک اپنا تمدن تھا، گفتگو کے اندر بے تکلفی میں آوازیں بلند ہو جایا کرتی تھی۔ تو جب یہ آیات آئیں تو صحابہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سوچیں کہ جب حکم آتا تھا تو صحابہ کا رسپانس امیجیٹ ہوتا تھا، بالکل امیجیٹ ہوتا تھا، تفصیل آتی رہے گی
لیکن اس وقت تو یہ حکم آ گیا ہے نا، جو تفصیل آئے گی، ایکسیپشنز آئیں گی، مستثنیات آئیں گی. ابو بکر نے فرمایا جیسی آیات ہوتی کہ اب تو میں سرگوشی میں گفتگو کروں گا، میں آواز بلند نہیں کروں گا، میں تو اتنی آواز میں کروں گا جیسے میں حضور میں قریب جا کے گفتگو کروں گا، دور سے نہیں بولوں گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شاید میرے بارے میں نازل ہوئی ہے. اچھا، ہر آدمی یہ سمجھتا تھا. ثابت ابن قیس سمجھے وہ جہاں تھے کہ میں بلند آواز سے گفتگو کرتا تھا، جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے اور بیٹھ کر گھر چلے گئے کہ بھائی میں جو ہوں نا وہ تو اب گھر سے نہیں نکلوں گا، آیات تو میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جب تک یہ صفائی نہیں آ جائے گی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم چلا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ثابت ابن قیس کو بلاؤ. اور ان کو جب ایک صحابی گئے ان کو بلانے کے لیے تو انہوں نے کہا مجھ میرا نام لے کے پکارا ہے. فرمایا ہاں. تو وہ آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم جو ہے وہ تو تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم جو ہے رہو اللہ کی عبادت کرو اور تم جو ہے وہ شہید ہو اور پھر تم سیدھا جنت میں جاؤ. اور وہ بہت خوش ہوئے اس بشارت کو سن کے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر وہ چلے گئے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا. ثابت ابن قیس آخر تک یہ سمجھتے رہے کہ شاید آیات میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے رہے کہ آیات آپ کے بارے میں نہیں نازل ہوئی ہیں. اور پھر ایک اور بات آپ سوچیں اس سے آگے کی بات کہ علماء نے لکھا کہ یہ ادب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوازوں کو بلند نہ کرنا مسجد نبوی کے اندر بھی تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگ بہت بلند آواز میں گفتگو کر رہے تھے روضہ مبارک کے پاس. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو بولے ہم طائف سے آئے ہیں. تو بولے اگر مدینہ کے آدمی ہوتے نا تو میں تمہیں سزا دیتا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اس کے یہاں پہ آگے جو ہے وہ بلند آواز میں گفتگو کرنا نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ایک انیس صاحب ایک عجیب بات دیکھیں کہ یہ جو بے تکلفی سے بے ادبی کے زمرے میں جاتا ہے آدمی، اور قرآن کریم نے جو اس کی تعبیر رکھی ہے وہ بہت ہی سخت تعبیر ہے کہ تم جب یہ گفتگو کرنے لگو، بلند آواز میں گفتگو کرنے لگو، اور تمہیں کیا پتا کہ نبی کو ٹھیس پہنچے اور اس کی مزاج میں جو ہے وہ ان کو برا لگے، اور نبی کے مزاج میں برا آ گیا، تمہارے بارے میں کوئی چیز آ گئی اور انہیں تکلیف پہنچی، تو نبی کو تکلیف پہنچانا جان بوجھ کر تو کیا کرے گا؟ تو سزا کیا بتائیے؟ اللہ اکبر، کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. علماء نے لکھا کہ اسلام اور ایمان اور کفر تو اختیاری افعال ہیں، تو غیر اختیاری طور پہ بھی اللہ اکبر فرمایا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ توبہ کی توفیق ہی نہیں ہو پاتی ہے. اللہ اکبر. یعنی بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ یہی ہے کہ نبی کی بے ادبی ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، ان کی بے ادبی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. اور یہ عمل خدا نہ خواستہ بے خبری میں نہ ہو، اور یہ خدا نہ خواستہ بے خبری میں نہ ہو، آدمی کو پتہ ہی نہ چلے. انتم لا تشعرون، تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ آوازیں تمہاری گفتگو کرتے کرتے بلند ہو جائیں، بے تکلفی میں بلند ہو جائیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہو نبی کے سامنے بیٹھ کر. تو اچھا یہ بڑا بیسک کمیونیکیشن کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، بہت ہی بیسک سا، کہ جب آپ گفتگو کریں گے تو گفتگو کے اندر اپنی آوازوں کو، اپنی جو ساؤنڈ پچ ہے نا وہ اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. آپ نے ٹھیک وہ اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. آپ کی آواز اگلے کو پہنچ رہی ہے لیکن آپ کی آواز کے اندر کرختگی، آپ کی آواز کے اندر بے ادبی، آپ کی آواز کو بلند ہو جانا، یہ جو ہے وہ اول مخاطبین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین. لیکن آج کی یہ آیت، یعنی قرآن کریم تا قیامت ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا. آج کے انسان سے یہ آیت جو مخاطبت کر رہی ہے تو اس کو ہم کس اینگل سے لیں؟ اگر ہم اس انداز سے لیتے ہیں جو میں سوال رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکامات فرما دیے وہ ان حلال اور حرام کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ، زندگی گزارنے کے حوالے سے، وہ عدالتی معاملات ہوں، وہ سیاسی معاملات ہوں، وہ سماجی معاملات ہوں، وہ معاشی معاملات ہوں، اس سے آگے نہ نکلنا. جو بات فرما دی گئی ہے، آج
بہت ساری باتیں نکل کر آتی ہیں نا، نہیں جناب والا، یہ وہ سود ہی نہیں ہے، یہ گھر میں بیٹھنا، پردہ کرنا، خواتین کا مقام قرآن طے کر رہا ہے۔ جب قرآن نے یعنی اللہ نے ایک بات طے فرما دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کر کے بتا دیا، تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ارشاد۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور بالکل صحیح آپ نے جو ہے وہ اس کی توجہ بیان کی کہ اس وقت ہمیں یہ دیکھنا کہ جو ہماری ترجیحات ہیں اور جو ہمارے پالیسیز ہیں، جو قوانین ہیں، جو دستور ہے، وہ تو کہیں اللہ اور اس کے حکم سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، احادیث سے تو نہیں ٹکراتا، اور اگر وہ ٹکراتا ہے تو قرآن کریم تو ایک واضح حکم دے رہا ہے۔ اور پھر عدالتی فیصلوں میں کہ جب تم پہ کوئی فیصلہ آ جائے تو تم کس کی اطاعت کرو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہو یا کسی اور کی اطاعت کر رہے ہو؟ جب تمہارے پاس کوئی مسئلہ آ جائے تو کہاں پہ رجوع کرو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تو اب یہاں پر یہ بات کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں، ہماری ترجیحات جو ہیں ریاست سے لے کے عام آدمی تک، ہم اپنی ترجیحات میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو کتنا اپنی زندگی کی ترجیحات میں رکھتے ہیں؟ کمائی کے احکامات ہوں، کمانے کے احکامات ہوں، خرچ کرنے کے احکامات ہوں، آپس کے رویے ہوں، آپس کی گفتگو ہو، ان تمام چیزوں کے اندر، چاہے وہ ہمارے ایکشن ہیں، چاہے وہ ہماری نالج ہے، نالج کے اندر بھی یہی پرابلم ہے کہ آپ نے جو ہے وہ نالج ہی اس کو جو ہے وہ کرپٹ کر کے دے دی، اس کو وہ نالج ہی نہ دی کہ اللہ کا حکم اس جگہ پہ تھا کیا۔ آپ نے پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو آپ کا بیہیویئر ہے، تمام جگہوں پہ اللہ کے احکامات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سے پوچھ ڈال دیے۔ سورہ حجرات تو شروع ہو رہی ہے نا، آگے جا کر تو آپ سوچیں نا، آپ کی جو ظن ہے، جو گمان ہے، اس کو بھی جا کے ایڈریس کر رہی ہے کہ وہاں بھی بدگمانی نہیں کرو، تجسس نہیں کرو، ٹھو میں مت لگو، کسی کی ٹو میں مت لگو، القاب مت بیان کرو، تمسخر مت اڑاؤ، ڈیگریڈ مت کرو۔ اب یہ سب چیزیں، غیبت نہ کرو، یہ ساری کے سارے ڈونٹس بیان ہو رہے ہیں، اور ان ڈونٹس کے اندر یہ سب بیان ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم انسانوں کے ساتھ رہتے ہو نا، انسانوں کے احساسات ہوتے ہیں، ان کے احساسات کو، عزتوں کو، آبرو کو مجروح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پہلے ادب سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو بڑوں کا ادب کرنا سیکھو، جو بڑے ہیں ان کا ادب کرنا سیکھو۔ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ مفتی صاحب، یہ ادب تو بہت سی چیزوں میں ہم کرتے ہیں، یعنی ادب کی حد تک، ایک جسے ہم کہتے ہیں بار بار اس پروگرام میں کہ قولی اقرار عملی انکار، ادب تو ہو رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، عشق ہر مسلمان کے دل کے اندر موجود ہوتی ہے، بلکہ اس کے خون میں یہ محبت دوڑتی ہے۔ لیکن یہاں جو بات فرمائی جا رہی ہے، ذرا ہم اس طرف آ رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے پیش قدمی، یعنی میں اپنی رائے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے پر یا حکم پر میں مقدم رکھ سکتا ہوں؟ قرآن میں احکام سامنے آ گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سامنے آ گئے، لیکن میری رائے، یعنی میری رائے سے مراد کسی ایک عام آدمی کی رائے، یا جو ایک فقیہ ہے عصر بن کر ایک رائے دیتا ہے، کیا اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ قرآن میں بیان کردہ بالکل وضاحت اور صراحت کے ساتھ جو حکم آ گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہ شارع بھی ہیں اور شارح بھی ہیں، وضاحت سے بیان کر دیا، اس کے بعد پھر وہ فقیہ عصر اپنی رائے دے؟ دیکھیں، یاد رکھیے گا کہ اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ جو چیز قرآن اور حدیث میں واضح ہو، الحلال بین والحرام بین، سبحان اللہ، یہ تو بالکل واضح چیزیں ہیں۔ اب اگر فقیہ اثر کا کام یہ ہے سب سے بڑا کہ وہ لوگوں کو حرام سے بچائے، لوگوں کو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اس کو حرام سے بچائے گا وہ، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ حرام کو حلال کر دے گا۔
ٹھیک یہ اس کی ڈومین ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو انٹرپریٹیشن چینج ہو سکتی. اس کی ڈومین یہ ہوگی کہ وہ احادیث کی روشنی میں وہ اس کا حل بیان کرے گا, اس کا مخرج بیان کرے گا, اس کو ایگزٹ بیان کرے, بتائے گا اس کو کہ حرام سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے. اگر وہ ضرورت بن چکی ہے, شیوع ہو چکا ہے, تو وہ اس کا طریقہ بیان کرے گا, اس کی ضرورت کو آئیڈینٹیفائی کرے گا, اس کو بتائے گا کہ کیا طریقہ ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی مثال کے طور پہ اگر کہیں پہ کوئی چیز جو ہے وہ اگر سلاٹرنگ ہے, اس کا کوئی جدید طریقے آ گئے ہیں, تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بھائی یہ طریقے, یہ لمٹ ہے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ کو باؤنڈری فقی الاثر کا کام ہے یہ کہ وہ آپ کو بتائے گا اس کی چیز کو, اور وہ واضح کرے گا اس کو کہ بھائی سلاٹرنگ اس طرح ہوگی, اس طرح. اگر کوئی انگریڈینٹس ہیں جو اس زمانے میں تو نہیں تھے, حدیث میں تو نہیں تھے, پتہ نہیں تھے, تو فقی الاثر کا کام ہے یہ کہ وہ سورسز آف شریعہ کو یوز کرے گا اور اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر کے بتائے گا. لیکن کوئی ایسی چیز جو واضح موجود ہے اس کو تو بائی پاس وہ بھی نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا اس کو بائی پاس. حلال اور حرام کے جو قوانین ہیں یا احکامات ہیں جو قرآن کریم میں بیان کر دیے گئے, وہ قیامت تک کے لیے ہیں. وہ قیامت تک کے لیے ہیں. تو کیا ان کی انٹرپریٹیشن وغیرہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے؟ نہیں, انٹرپریٹیشن کوئی بھی چینج نہیں ہوگی. کوئی بھی واضح ہے, انٹرپریٹیشن بالکل حلال اور حرام دونوں بالکل واضح کر دیے گئے ہیں. انٹرپریٹیشن واضح ہے, وہ آپ کوئی نہیں چینج کریں گے. آپ نے تو صرف اور صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت اس ضرورت کو پورا کرنے کا شریعت نے ہم کو کیا طریقہ کار عطا کیا ہے, کیا طریقہ کار ہے, اس کو ہم کیا کتنا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جو چیز اس میں واضح آ گئی ہے, اگر کوئی زندہ اور مردہ کا فرق ہے وہ واضح ہے, اس کے اندر ذبح کا طریقہ واضح ہے, اس کے اندر وہاں پہ مردہ جانوروں کی تقسیم واضح ہے, حلال جانوروں کی تفصیل واضح ہے. ہاں, فقی الاثر کا کام یہ ضرور ہے کہ کوئی ایسا جانور سامنے آ جائے جس کی تفصیل نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے, تو وہ علامتیں تلاش کرے گا, وہ اس کے ساتھ اس کے مطابق فیصلہ کرے گا, اس کے مطابق جو ہے وہ قیاس کرے گا, اجماع کو استعمال کرے گا, وہ سورسز آف شریعہ کو استعمال کرے گا. یہ اس کا کام ہے. مراد رسول کیا ہے اور منشاء خداوندی, یہ اس کا کام ہے. وہ مراد رسول کو واضح کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم اور گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق کرے گا. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو اس زمانے میں تھی, اور اگر یہ جو مراد خداوندی ہے یہ آج کے لمحے موجود میں اس کا نفاذ کیسے ہوگا, یہ تنفیذ کیسے ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن سود کو مسلمان نہیں کیا جا سکتا, اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے, جو سود کی تعریف بالکل وضاحت سے بیان کر دی گئی ہے کہ یہ وہ سود ہی نہیں جو کہ اس زمانے میں لیا جاتا تھا, تو اس لیے یہ سود حلال ہو گیا. ایسا کہنے کا مجاز نہیں ہے, وہ فقیہ اصل. بالکل, وہ تو اگر کوئی اس کا مطلب کوئی آدمی آگے کہہ دے کہ بھائی وہ جو ہے وہ اس زمانے میں خنزیر جو ہے وہ تو کیونکہ نجاستیں کھاتا تھا, اور آج تو بہت ہی ہائیجن ڈائٹ ہے اس کی, اور وہ تو بہت ہی ہائیجن لیتا ہے, ساری کی ساری اینیمل فوڈ کی جو سٹینڈرڈ ہیں اس کے مطابق ہائیجن لے رہا ہوتا ہے, تو اب جو ہے وہ خنزیر تو حرام تھا, لیکن یہ خنزیر جو ہے یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. اور جیسا ذبیحہ کی آپ نے بات کی تھی ابھی, کہ ذبیحہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو, لیکن بعض اوقات جیسے امریکہ میں, انگلینڈ میں لوگ ہمیں ملتے ہیں, کچھ لوگ وہ یہ کہتے ہیں, آپ کو بھی ملتے ہوں گے, کہ جناب والا وہ تو ٹھیک ہے, اس پہ ذبیحہ پہ تو اللہ کا نام نہیں لیا گیا, لیکن جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم اس وقت کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور اللہ کا نام لے لیتے ہیں, تو یہ حلال ہو گیا. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم جو دلیل دے رہے ہو یہ دلیل آئی کہاں سے؟ ارشاد. دیکھیں اس میں جو ہے نا, یہ بالکل آپ نے بات درست فرمائی, یہ ایک عام چیز ہے جی ہاں, کہ وہ ہم یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کو کیا ضرورت ہے اس تحقیق میں پڑھنے کی کہ وہ کہاں سے آیا ہے, وہ آپ اس سے کیوں پوچھ رہے ہیں, یہ مینول سلاٹرڈ ہے یا میکینیکل سلاٹرڈ ہے, یا سلاٹرنگ کے وقت جو ہے وہ مسلمان تھا یا اہل کتاب تھے یا نہیں تھے. بھائی یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیے کر رہے ہیں کہ حلال اور حرام یہ کوئی ٹرمنالوجیز جو ہیں وہ آپ کے قانون کی ٹرمنالوجی نہیں ہے, یہ ٹرمنالوجی وہی ڈرائیو کرتی ہے, اور کسی کو اختیار نہیں دیا گیا ہے. اللہ اکبر. تو آپ کو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے جو ہے وہ موجود نہ ہو, اور آپ اپنے اعتبار سے حلال اور حرام کو ڈرائیو کر دیں؟ تو پھر تو آپ اپنے بیہیویئر میں بھی یہی کر لیں گے, اپنے تعلقات میں بھی آپ یہی کر لیں گے کل. تو آج آپ کو جو ہے وہ یہ مشکل لگ رہا ہے,
کل آپ کو ہو سکتا ہے کہ نکاح مشکل لگنے لگے، کل آپ کو جو ہے وہ کوئی اور چیز آپ کو مشکل لگنے لگے، پھر آپ کو اپنے تعلقات زندگی میں جو ہے وہ تو پھر اسکائی از دا لمٹ، وہ تو کوئی آپ اخلاقیات کو، حلال حرام کو وہی سے منقطع کرتے ہیں نا، تو پھر نہ وہ ایک منقطع ہوگا اور نہ متصادم ہوگا، نہ متصادم ہوگا۔ اور آج سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ آپ اخلاق کو سمجھانا چاہتے ہیں وہی کو منقطع کر کے، عقل کی بنیاد، عقل کی بنیاد پہ، اور جب وہ عقل کی بنیاد پہ آپ کرنے جاتے ہیں نا تو عقل ویریبل ٹرمینالوجی ہے، وہ کسٹمر ٹو کسٹمر ویری کرتی ہے۔ یو لائک سم تھنگ، آئی ڈونٹ لائک اٹ، آئی لائک اٹ، یو ڈونٹ لائک اٹ، دس از یور پرابلم۔ جی ہاں بالکل۔ وہ تو اور قرآن کیا بتاتا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور ومن لم یحکم بما انزل اللہ اللہ فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون۔ فاسقون۔ اب آپ سوچیں، اللہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں آپ چلے جائیں وہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ جب فیصلہ آئے گا، جب فیصلے کا وقت آئے گا تو بما انزل اللہ پہ جاؤ گے یا اپنے کسی مرضی پہ جاؤ گے کہ نہیں میری مرضی یہ تھی، میری رائے یہ تھی، میں یہ سمجھتا تھا، گراؤنڈ ریالٹی یہ تھی، نظریہ ضرورت یہ تھا۔ اب یہ تو کسی کو جواب دینا ہوگا نا آخرت میں جا کے کہ بھائی یہ چیز اگر حدیث اور قرآن سے نکال کے تم سمجھانا چاہو گے، معاشروں کو قائم کرنا چاہو گے تو کیسے قائم کرو ٹھیک گے؟ ہے، یا اپنی رائے اس پر مقدم رکھو کرو گے گے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تم معطوب قرار پاؤ گے۔ آج سوالات اٹھتے ہیں، نئے نئے ذہن سامنے آتے ہیں کہ قرآن کریم میں شراب کو حرام کہاں قرار دیا گیا؟ یہاں تو اجتناب کی بات کی گئی ہے، وَاجْتَنِبُوا کا لفظ آیا ہے قرآن کریم میں، وہی بات کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، قرآن میں وَاجْتَنِبُوا کا لفظ آیا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر کے دکھا دیا؟ وَاجْتَنِبُوا کی تشریح کیا کی ہے؟ کیا کر جی تشریح کیا کی؟ تو کیا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ہٹا کر قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن سمجھ رہے یہی ہیں؟ سمجھ صاحب قرآن کو مائنس کر کے قرآن سمجھنا جو چاہتے کہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ بنیاد ہے جس کو آج یہ پہلی آیت آپ کے دستور کی اساسی دستور کی اینٹ رکھتی ہے۔ اس کو آپ نکال دیں گے نا تو پھر معاشرہ کھلواڑ ہے، پھر تو معاشرہ، کیونکہ اخلاق نیوٹرل ہو جائیں گے، اخلاق ایبسلیوٹ نہیں ہوں گے۔ جی آپ کی مرضی کا سچ ہوگا، آپ کی مرضی کا حیا ہوگی، شرم کی اپنی ڈیفینیشن ہوگی، حیا کی اپنی ڈیفینیشن اور ہوگی، حلال کی اپنی حلال کی اپنی ڈیفینیشن ڈیفینیشن ہوگی، حرام کی اپنی، ہوگی۔ پردے کی اپنی ڈیفینیشن ہوگی، ہر چیز کی ڈیفینیشن ہی چینج کر دیں گے آپ تو پھر، کیونکہ آپ نے پیچھے سے کاٹ دیا وحی کو۔ جب آپ نے وحی کو، بھائی لوگ اکثر یہ لفظ کہتے ہیں نا کہ ایتھکس تو کامن ہوتے ہیں، ایتھکس کامن نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ایتھک وہی ایتھک ہوتا ہے جس کو وحی اپروو کرتی ہے، جس کو وحی انڈورس کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کو وہی انڈورس نہیں کرتی ہے تو وہ ایتھک نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ ٹھیک ہے، بالکل ہوگا کسی کے ایتھک وہ، سند اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی۔ یہ اتھینٹیکیشن ہے، آپ کی مورل ویلیوز، آپ کی ایتھیکل ویلیوز، آپ کے گورننس اسٹرکچر کامن ہوتا ہے؟ نہیں کامن نہیں ہوتا ہے، سوری۔ ہمارے نزدیک کامنلٹی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، وی ایگری، وی ڈو ایگری، جی لیکن ہماری اوتھینٹیکیشن انڈورسمنٹ ایک ہی ہے۔ جی ہاں اگر اس انڈورسمنٹ پہ اترتا ہے ٹھیک ہے اللہ اور رسول بما انزل اللہ پہ جی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پہ تو جی، فائن، صلی اللہ علیہ کامن ہوتا ہے تو کامن ہو جائے، کوئی پرابلم نہیں، ہمیں تو ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کے نزدیک اس حیا کی، موڈسٹی کی کوئی اور ڈیفینیشن ہے، قرآن اور حدیث اس موڈسٹی کی ڈیفینیشن کچھ اور کر رہا ہے، تو سوری ایسا نہیں ہوگا، یہ نہیں ٹکرائے گا، ٹھیک ہے یہ متصادم ہے۔ تو ہم اس بات کو پھر ایتھک نہیں مانیں گے، ہم جی۔ اس مورل کو مورل نہیں مانیں گے۔ بعض دفعہ یہ جملہ سننے کو ملتا ہے، معاف کیجئے گا ذرا میں اس کو سخت جملہ بنا رہا ہوں کہ بھائی یہ پردہ تو ہماری آنکھوں میں ہے، جی وہ پردہ جو ہمارا دین بتاتا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ آپ رکھیں اپنے پاس، کرنا فی بیوتکن، اللہ اکبر، اللہ قرآن فرما رہا ہے نا کہ خواتین کا مقام کیا ہے، ان کا گھر ہے، یہ پردہ نہیں، ہم اس پردے کو نہیں مانتے۔ جیسا آپ نے بات فرمائی کہ سند کہاں سے آنی چاہیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے، کہ وہ خواتین کے تعلق سے ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، کیونکہ النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم، ہماری جانوں کے اوپر ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا آپ نے فرمایا کہ یہاں یہ معیار دیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول سے آگے اپنی آواز نہیں آواز بلند کو بھی نہیں بلند کرو۔ کرو۔ اب جب یہ آپ کر رہے ہوتے ہیں اور پردے کے حوالے سے ایسی آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں جی ہاں، تو آپ یہی کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی لا ترفعوا، یہ بھی آوازوں کا بلند کرنا ہے اپنا۔ نبی ایک بات کہہ رہا ہے اور آپ اپنی آوازوں کو اس کے سامنے بلند کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اسی حجرات میں آگے جا کر بہ گئے کہ اس لیے اللہ جل شانہ کا ان فیکم رسول اللہ، تو سوال پیدا ہوتا ہے قیامت تک کیسے فیکم رسول اللہ ہے؟ جی قیامت تک ہے ہی یہ کہ قیامت تک انہی کو فالو کیا جائے گا۔ وہ زندہ شخصیت ہے اس حوالے سے معاشرے کے اندر کہ اب آپ کو اپنا آئیڈیل تلاش کرنے کے لیے کوئی بت نہیں تلاشنا پڑے گا، سبحان اللہ، وہ موجود ہیں، وہ قرآن مجسم ہے، وہ صرف قرآن نہیں، وہ قرآن مجسم ہے۔ سبحان اللہ، اور اسی لیے تو سوال ہوا نا کہ آپ کے اخلاق کیا ہیں؟ فرمایا جو قرآن کے اخلاق ہیں وہ آپ کے اخلاق ہیں۔ تو اب آپ ان کو مائنس کر کے سمجھنا چاہیں اور حدیث کو مائنس کر کے سمجھنا چاہیں تو آپ کیا سمجھیں گے؟ پھر تو آپ کی نماز بھی آپ کی مرضی کی ہے، روزہ آپ کی مرضی کا ہے، زکوٰۃ آپ کی مرضی کی ہے، آپ کیسے سمجھیں گے؟ اس اجمال کی تفصیل تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اور کیا اوتھنٹیکیشن کا لیول ہے، اللہ اکبر! آج دنیا کوئی اس اوتھنٹیکیشن لیول پہ پہنچ سکتی ہے جس اوتھنٹیکیشن لیول پہ حدیث کو جمع کیا گیا ہے، سبحان اللہ، جس روایت اور درایت اور دیانت کا معیارات قائم کیے گئے، سبحان اللہ، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا نہیں صاحب اس درایت اور دیانت کے معیارات کے اوپر جی کہ آپ ایک ایک آدمی کو جس سے حدیث لے رہے ہیں اس سے ایک ایک چیز کو تلاش کیا ہے، ایک ایک چیز کو تلاش کر رہے ہیں، جی ہاں، ایک ایک اس کے رویے کو دیکھ رہے ہیں، اوتھنٹیکیشن کے لیول کو اس لیول تک پہنچایا ہے اور اس کو یہاں تک پہنچایا ہے، اس درجے تک پہنچایا ہے کہ جو سند ہے، اللہ اکبر، کہ اگر میں نے اپنے استاد سے بخاری شریف پڑھی ہے تو مجھ سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی تک اللہ علیہ وسلم، یہ پوری چین آف نیریشن جو ہے، ان میں سے کسی ایک آدمی کے اوپر آپ ہاتھ رکھ دیں تو اس کا پورا بایو ڈیٹا موجود ہے، سبحان اس اللہ، کا پورا لائف اسکیچ موجود ہے، اس کا لائف پروفائل موجود ہے پورے کا پورا، ان ٹرمز آف بیہیویئر، ان ٹرمز آف ایٹیٹیوڈ، ان ٹرمز آف ایکشن، ان ٹرمز آف نالج۔ یہ وہ آپ کے پاس سلسلۃ الذہب ہے، یہ وہ چیز ہے جو کسی مذہب کے پاس آج نہیں ہے، سبحان اللہ، کہ آپ کے پاس پوری چین آف نیریشن ہے، یہ جی ہاں، زنجیر حضور پاک صلی اللہ علیہ جی ہاں، وسلم بالکل۔ تک آپ پہنچتی نے ہے۔ فرمایا کسی اور مذہب کے پاس نہیں، کسی اور رسول کے ماننے والے کے پاس کیا یہ اسوہ کامل موجود ہے؟ نہیں، کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ جو گھر کی زندگی کو بتا سکے، 24/7 کو بتا سکے، پوری زندگی 24/7۔ وضو کیا تو وضو کیسے کیا، ایک ایک چیز جو بتا دی ہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ اس سب کے ہوتے ہوئے ہم جب اس کو مائنس کر کے کرنا چاہتے ہیں تو بنیادی طور پہ آپ اللہ کی بھی نہیں مان رہے ہوتے، آپ اپنی نفس کی مان رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بنیادی طور پہ منچاہی کو چل رہے ہوتے جی ہیں۔ بالکل، اصل میں وہ خدا پرستی بھی نہیں ہوتی جو کہتے ہیں کہ جی مائنس ہاں، کر کے، وہ اصل میں نفس پرستی ہوتی ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اور یہی اللہ وہ اکبر، چیز ہے کہ وہ خواہش اور نفس پرستی کو اس لیول پہ لے جاتے ہیں، ٹھیک، اور یہ اس لیے زیادہ انفارچونیٹ ہو گیا ہے جی ہاں، نیک صاحب، اور یہ زیادہ اب چیزیں آنے لگی ہیں کہ اس وقت یہ چیز نفس پرستی، خواہش پرستی، خود پسندی جی اور خود پرستش، جی یہ نئے معبود ہیں، نئے معبود ہیں، یہ مذہب ہے، جی ہاں، یہ مذہب ہے۔ جی ہاں، انڈیویجولزم مذہب ہے نا، جی ہاں، میٹریلزم مذہب ہے، جی ہاں، گلیمرزم مذہب جی ہاں۔ ہے۔ اب اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا؟ اس سے قبل، اس سے پہلے کہ وقت ختم نہ ہو جائے پروگرام کا، میں ایک سوال اور رکھنا چاہ رہا ہوں۔ یہ تمام گفتگو جو آپ نے فرمائی وہ انفرادی حیثیت میں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، خواہشات کو معبود نہیں بنانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن ہمارا دین مخاطبت کرتا ہے اجتماعیت سے بھی۔ تو یہ کہ نبی کے آگے پیش قدمی نہیں کرنا، اللہ کے آگے پیش قدمی نہیں کرنا، یہ مجھ سے اور آپ سے تو ہمارا دین مخاطبت کر رہا ہے، لیکن جو مسلمان ریاست ہوتی ہے اس کے بڑے ادارے ہوتے ہیں، انہیں بھی، وہ عدالت ہو، وہ پارلیمنٹ ہو، وہ عسکری ادارے ہوں، بیوروکریسی وہ بیوروکریسی ہو، وہ علماء ہوں، لا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا، بنی اسرائیل کے علماء سے
فرما رہا ہے اللہ قرآن کریم میں۔ تو ہمارے جو بڑے بڑے یہ ادارے ہیں جن کے اثرات ہمارے معاشروں پر مرتب ہوتے ہیں، انہیں بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہیں کرنی ہے۔ جن اداروں کے میں نے نام لیے، کیا وہ اس پر عمل پیرا ہیں؟ نہیں نا، ہمارے ہاں تو اس کا کوئی نظام ہی نظم ہی مقرر نہیں ہے نا۔ قانون آئین جو ہے وہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، حاکمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جی لیکن اس حاکمیت کا پرتاؤ تو کہیں پر نظر آ ہی نہیں رہا ہوتا ہے، نہ آپ کے قوانین کے اندر نظر آتا ہے، نہ آپ کے اداروں میں نظر آتا ہے، نہ آپ کے گورننس سسٹم میں نظر آ رہا ہوتا ہے، نہ آپ کی تربیت گاہوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے، نہ آپ کے تعلیمی نظام میں نظر آتا ہے، نہ معاشی نظام میں نظر آتا ہے، نہ قوانین میں نظر آتا ہے۔ تو اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے معاشرے کے اندر جو ہے وہ پھر ظلم جو ہے وہ اگر عدل کے دروازے بند ہوتے ہیں تو ظلم کے دروازے کھلتے ہیں، تو وہ ظلم کے دروازے پھر معاشرے میں ہر طرف ظلم کی تو صورتیں اسے ہم ہوتی کیا ہیں کہیں گے؟ اور عجیب بات اسے ہوتی کیا ہے۔ ہم منافقت کہیں؟ منافقت اس لیے بھی میں کہتا ہوں کہ عجیب بات ہے نہیں صاحب، یعنی ہر آدمی ظالم ہے، ہر آدمی مظلوم ہے، ہر آدمی ظلم کرنے کے لیے اپنی مظلومیت کا سہارا لیتا ہے۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ خود بخود کوئی آپ پر ظلم کرے گا، آپ پورے اس ایکو سسٹم کے اندر جو ہے وہ آ جاتے ہیں، ہر آدمی جو ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ منافقت نہیں ہے تو کیا منافقت ہے؟ یہی تو منافقت ہوتی ہے پھر کہ آپ جو ہے وہ کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں، کر کچھ رہے ہوتے ہیں، اب کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں اور کر کچھ اور رہے کر کچھ ہوتے اور ہیں۔ رہے ہوتے ہیں۔ 5 وقت اذان کی آواز آتی ہے ہمارے کانوں میں اور ہم سنتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ تو کیا ہم مان رہے ہیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، یا ہماری گواہی غائب میں نہیں ہوتی، حاضر میں ہوتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دے رہا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دے رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ گواہیاں کہیں میری جھوٹی تو نہیں ہو ثابت ہو رہی ہیں؟ دیکھیں نا، اصل میں ہوتا یہی ہے، یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب آدمی اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل جو ہے وہ سمپل یہ ہے کہ آپ جو آپ کے مردم سازی کے ادارے ہیں وہاں سے شروع کریں، ماں کی گود سے۔ جی یہ تمیز ادب کون سکھاتا ہے سب سے پہلے؟ کہاں سے آتی ہے یہ چیزیں؟ ادب، تمیز، احترام انسانیت، گفتگو کے طریقے، اللہ اور اس کے رسول کی لاج رکھنا، ان کی باتوں کی لاج رکھنا، عقیدت، محبت، اطاعت کے پیمانے۔ سب سے پہلے تو گھروں کے رویے ہوتے ہیں نا، گھر ہوتے ہیں نا، اس کے بعد درسگاہیں ہوتی ہیں، معاشرہ ہوتا ہے، پھر ریاست کا نظم نظام ہوتا ہے، کچھ بڑوں کے جو ہے وہ رویے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کے پاس آج میڈیا ہے، آپ بڑوں سے گفتگو کا طریقہ، آپ جب میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کیا میڈیا میں گفتگو کے طریقے، گفتگو کے طور طریقے یہی ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں؟ کیا آداب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کا شو دیکھ کے، اینکر کو دیکھ کر جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ گفتگو کا ادب سیکھ لے گا، وہ گفتگو کا طریقہ سیکھ لے گا؟ وہ تو نہیں سیکھے گا گفتگو کا طریقہ، اسے تو گفتگو کا ادب آئے گا ہی نہیں کبھی بھی، بڑے چھوٹے سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں آئے گی اس کو کبھی بھی۔ تو آپ کو معاشرے کو اوپر سے بھی سرا پکڑنا ہے کہ بھائی کبھی کوئی پالیسی بنانے بیٹھو، یہاں تو نوبت با ایجا رسید کہ پارلیمنٹ جو ہے جب اس کو کوئی ایسا کام کرنا ہوتا ہے تو وہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتی ہے کہ وہ چیز پاس بھی ہو جاتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تو اتنا بڑا جو ہے وہ تو اللہ اور رسول سے جنگ تھی، اللہ اور رسول کے حکموں کی خلاف ورزی تھی، اور پھر آدمی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کس نے پیش کیا تھا، پاس کیسے ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ دستخط۔ تو کیا آپ کے خیال کے مطابق ہمارے پاس، یعنی ہم پاکستان کی پہلے بات کر لیتے ہیں، یا بالعموم امت مسلمہ میں جو ریاستوں کو لے کر چل رہے ہیں، یعنی ہمارے حکمران، کیا ان کی ترجیحات میں یہ تمام باتیں ہیں جو آپ نے بیان فرمائیں، یا ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں؟ نہیں، ان کی ترجیحات میں ہی تو شامل نہیں ہے۔ اگر یہ ہماری ترجیحات میں آ جائیں اور یہ سمجھ میں آ جائے کہ بھائی مسلمانوں اور غیر مسلموں کے ترقی کے اسباب مختلف ہیں، سبحان اللہ۔ اصل اس وقت تو سب سے بڑی مصیبت ہی یہ ہے، جی وہ کہتے ہیں کہ نہیں جس سیڑھی سے وہ چڑھے نا ہم بھی اسی سیڑھی سے چڑھیں گے۔ ٹھیک، بھائی اس سیڑھی سے نہیں چڑھیں گے نا، ٹھیک ہے۔ وہ انہوں نے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ کے لیے نہیں بنائی ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور چیزیں دی ہیں ترقی کے لیے۔
آپ ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بھائی اب آپ جو ہیں وہ یعنی اس طریقے سے اگر چلنے کی کوشش کریں گے تو اپنا بھی نقصان کریں گے، جی اور یعنی امت کا تو پیچھے نقصان ہوگا ہی ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عزتوں کے پیمانے، آپ کے لیے مدد کے پیمانے، آپ کے لیے اس کی عزت اور مدد کے معیارات وہ اللہ نے قرآن کریم میں واضح کر دیے ہیں۔ وہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ ہیں، اس کے علاوہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن کریم کو، آپ پڑھ لیجئے قرآن کریم کو، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے، خلافت کے وعدے، تمہیں خلافت میں دینے کے وعدے، یہ سب چیزیں پرومس ہیں۔ پرومس کنڈیشنل ہے۔ if condition is there promise is there, condition is not there promise is not there۔ شرط ہوگی تو مشروط پایا جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اگر آپ نے یہ چیزیں اختیار کر لی، ایمان عمل صالحہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ آ جائے گی۔ مثلا کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم پریشان نہیں ہو، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہوئے۔ ایمان، وہ ایمان جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے ہم سے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں عذاب دے، بس ایمان لاؤ اور شکر گزاری کرو اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک ہمارے جو محترم ناظرین ہیں، سامعین ہیں، انہیں ٹو ڈوز کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ یہ سورہ حجرات کی یہ 2 آیات یہ کیا مخاطبت کر رہی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو پیغام میں یہ دوں گا کہ برائے مہربانی پلیز تمام مائیں جو ہیں نا، اور وہ اپنی اولادوں کے، ماں باپ بلکہ اولادوں کے ساتھ بیٹھ کے سورہ حجرات کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو 2 آیات ہیں خاص طور پہ، یہ بنیادی طور پہ یہ بتاتی ہیں کہ عقیدت، محبت اور عظمت کا پیمانہ ایک ہی ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اطاعت وجود میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اطاعت ہوتی ہے۔ اطاعت اور محبت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ نہیں، اطاعت 3 ہی وجہ سے ہوتی ہے، یا تو آدمی محبت کی وجہ سے کرتا ہے، یا آدمی خوف کی وجہ سے کرتا ہے، یا آدمی منمانی کی وجہ سے کرتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں۔ تو اگر اللہ اور رسول سے محبت ہے، اور یہ مطلوب ہی محبت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تو محبت اور اطاعت کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں محبت کا دعویٰ کروں، عقیدت کا دعویٰ کروں، عظمت کا دعویٰ کروں، اطاعت اپنی مرضی سے کروں، دل چاہے تو کروں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس بات کو ہم طے کر لیں کہ لا تقدمو کا مطلب 24/7 ہے، تو میں پارٹ ٹائم مسلمان نہیں ہوں، 24/7 کا مسلمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اصل بات طے کر لیں۔ میں رمضانی مسلمان نہیں ہوں، میں 24/7 کا مسلمان ہوں۔ اور یہ چیز اگر انشاءاللہ ہم نے نیت کر لی تو پھر ہم خود بخود یہ ادراک کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور اس زاویہ نگاہ سے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اس لیے بعض حضرات نے دین کی تعریف ہی یہ کی ہے کہ ہر آن ہر گھڑی اللہ کے جتنے احکامات ہیں ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرتے چلے جاؤ، تو تمہاری 24 گھنٹے کی زندگی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آسان، سر تسلیم خم کر لو، سمینا و اطعنا، سماعت کرو اور اطاعت کرو۔ تو یہ خاص طور بٹس نہیں آتے، نہیں، ایف اینڈ بٹس نہیں آنے چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کمپلیٹلی ٹوٹل سرنڈر ہے، اس کا ٹوٹل سبمیشن ہے اس کے اندر۔ اور دوسری آیت جو ہے وہ ادب آپ نے صحیح کہا، ٹوٹل سبمیشن، کہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو، کہ جناب میں تو آپ کا غلام ہوں، 24 گھنٹے کا 24 گھنٹے کی غلامی ہے، 24 گھنٹے کی بندگی ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، وقت یہاں مکمل ہو گیا، جی بہت چاہتا ہے مزید گفتگو کے لیے، لیکن میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں۔ بہت اہم موضوع، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ نکلو، نہ اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند کرو۔
مفتی صاحب نے ایک ایک نقطے کی وضاحت کی اور ایک ایک نقطے کو بالکل صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ وقت کا مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آخری حصے میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا سلسلہ ہے کوئز کے حوالے سے، وہ ہم روزانہ رکھتے ہیں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں کس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کا دوست کہا گیا ہے؟ درست جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ 8 ذی الحج کا دن حجاج کہاں گزارتے ہیں؟ منی میں یا عرفات میں یا مزدلفہ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت قرآن اندازی کا مفتی نجیب صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیں گے کہ آج کے ونر ہیں ارشد الہی وابڈا ٹاؤن لاہور۔ ارشد الہی صاحب وابڈا ٹاؤن لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں رزق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جس کی تلاش تم کرتے ہو اور ایک وہ جو تمہاری جستجو میں رہتا ہے۔ رزق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جس کی تلاش تم کرتے ہو اور ایک وہ جو تمہاری جستجو میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔